उरैना कबीले के कुछ लोग आए और आकर इस्लाम का इजहार किया। तो मदीना की आबो हवा उनको मुवाफिक ना आई, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की कि मदीना की आबो हवा हमें मुवाफिक नहीं आ रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के जहाँ पे ऊँट थे उस चरागाह में उनको भेज दिया। तो फरमाया वहाँ पे रहो आबादी से बाहर और ऊँटों के दूध शुद्ध पियो और वहाँ पे रहो जब तक आप सेहतमंद नहीं हो जाते। तो हदीस के अल्फाज हैं कि वो सेहतमंद हो गए और मोटे ताज़े हो गए। तो उसके बाद उनके दिल में शैतान आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारे ऊँट हैं और अकेला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरवाहा है, क्यों ना इसे कत्ल करके ये सारे ऊँट हाँक के अपने कबीले की तरफ ले जाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। अल्लाह अकबर। ज़ालिमों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हुस्न सलूक किया और उनकी शिफा के लिए उनको वहाँ पे भेजा और उनको दूध पिलाए और वहाँ पे सारे सिलसिले किए ताकि वो सेहतमंद हो गए। तो वो बगावत और खुरूज पर उतर आए। तो उन्होंने बिलफेल उस चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट हाँक के ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुँची तो आपने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन पर रास्ता अंधा कर दे, यानी इनको रास्ते का पता ही ना चले। और होता है बाज़ दफ़ा ये सहराओं में बिलखुसूस जहाँ पे ये सड़कें और रास्ते इतने ज़्यादा ना हो, आबादियाँ ना हो, वहाँ पे बाज़ दफ़ा इंसान भटक जाए। तो आपने दुआ की और वो ऐसा ही हुआ, वो रास्ता भटक गए। आपने उनके पीछे ताक़ुब के लिए कुछ बंदे भेजे और वो उनको लेकर पकड़ कर ले आए। अल्लाह अकबर। उन ज़ालिमों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलूक किया ज़रा वो सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए, उनकी आँखों में लोहे की गर्म सिलाइयाँ फेरी और उनको इसी तरह हर्रा मुकाम, अभी भी शायद आपने देखा हो जो भाई जाते हैं, वो जो पथरीला इलाका है ना मदीने का पहाड़ों के करीब, उसको कहते हैं हर्रा। उस मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फेंक दिया और इसी तरह वो ज़मीन चाटते रहे और इसी तरह उन ज़ालिमों की मौत वाक़या हुई। ये जो आयत मुबारक आपने पहली सुनी, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग करते हैं उनकी ये सज़ा है। आज कोई सज़ा ही नहीं है, जो जिसका दिल चाहता है अल-इयाज़ु बिल्लाह। बगावतें अल्लाह की इस कदर हैं कि डाके हैं, राहज़नियाँ हैं, इसके साथ साथ अल-इयाज़ु बिल्लाह इज़्ज़तों पर भी हमला करते हैं ज़ालिम। तो इस तरह किया हो ना हाकिम वक्त ने, तो उनके साथ इस तरह का सलूक करें, इनको ये सज़ाएं दें। देखते हैं फिर किसकी ज़रूरत होती है कि किसी को जनाब वो रात को अकेले को भी, किसी औरत को भी कोई हाथ लगा के देख, लेकिन यहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो बहरहाल उन ज़ालिमों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलूक किया था, क्योंकि ये आयत उतरी थी कि उन्होंने इस्लाम लाने के बाद, उनके जुर्म क्या थे, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया, मुर्तद हुए और उसके बाद उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल किया और उन्होंने सदक़े के ऊँट जो है वो चरा के ले गए थे। उनके ये जराइम थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सज़ाएँ दी। आगे मुहतरम भाइयों, काफिरों के बारे में ने कहा है कि ज़मीन भर भी उनको सोना दे दिया जाए या ज़मीन भर उनके पास ख़जाने हों तो वो जहन्नम की आग से बचने के लिए वो अपने आप वो उन ख़जानों को पेश कर देंगे। हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन एक जहन्नमी को लाया जाएगा। अल्लाह उनसे पूछेगा, भी बतलाओ जहन्नम से बचने के लिए अगर तुम्हारे पास ज़मीन भर ख़जाने हों, सोना हो, तो क्या जहन्नम से बचने के लिए दे दोगे? तो कहेगा या अल्लाह इससे और भी मेरे पास हो तो मैं सब कुछ दे दूंगा, बस मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह ने कहा मैंने तो सिर्फ छोटा सा मुतालबा किया था कि मेरे साथ शिरक नहीं करना, मेरे साथ शिरक नहीं करना। अल्लाह करे हमारे भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद ऐसे काम करते हैं जो शिरक का बायस बनते हैं, जिससे बंदा मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह करे उनको समझ आ जाए, दीन की तौहीद की समझ आ जाए, शिरक की समझ आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ आ जाए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, आगे सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाइयाँ हैं, आगे सिर्फ़ और सिर्फ हसरतें हैं, आगे फिर ये नहीं है कि हाँ जी लागी समझ अब मैं ठीक हो गया हूँ, वहाँ पे फिर कोई नहीं। ये दुनिया में सीखना है, हर शख्स को सीखना चाहिए, दीन सीखने। कुरान भरा पड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह से, सारा कुरान जो है किसके लिए है? अल्लाह की तौहीद के लिए है। तो वो कहेंगे
کہ ہم فدیہ دینے کے لیے تیار. اللہ کہے گا نہیں، اب نہیں. یریدون ان یخرجوا من النار، آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی نکل نہیں پائیں گے، دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. العیاذ باللہ. استغفر. یہ کفار ہیں. البتہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے ضرور جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ آخر کار توحید کی برکت سے، ان کے اندر شرک نہیں ہوگا، توحید کی برکت سے آخر کار وہ جہنم سے نکل آئیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا بیان فرمائی ہے. چور کی سزا کیا ہے کہ 1 ربع دینار، تقریباً 1 گرام سونا یا اس کے مساوی وہ کسی کی چیز چراتا ہے اور اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں انسان کی کتنی حرمت ہے، کتنی شان ہے. اب وہ جب چوری کرتا ہے تو اپنے آپ کو وہ ہلکا کر لیتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ایک دفعہ اس نے چوری کیا تو ایک ہاتھ کاٹا جائے، دوسری دفعہ کیا تو پھر دوسرا، پھر اسی طرح جو ہے نا پاؤں کاٹا جائے. آخر کار جو ہے پھر اگر نہیں باز آتا تو اسے قتل کر دینا چاہیے. تو یہ اس کے یہ مراحل ہیں. تو چور کی سزا ہے. دیکھیں سزائیں یہ اللہ نے مقرر کی ہیں. سزائیں کس نے مقرر کی ہیں؟ کوئی کہتا رہے یار بڑی اسلام کی سزائیں وحشیانہ، اللہ کی قسم وحشیانہ نہیں، عین فطرت کے مطابق ہے. اب دیکھو کسی معاشرے میں، اب سرگودا کی بات کرو آپ، کہ اگر حاکم وقت جو ہے اسلامی قوانین نافذ کر دیں، چور اگر کوئی چوری کرتا ہے اور چوری ثابت ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے اور سارے لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کیا خیال ہے کسی کو جرت ہوگی چوری کرنے کی؟ یہ تو امن کے لیے، یہ سزائیں کس کے لیے ہیں؟ یہ امن کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اتاری ہیں اور وہ ہمیں خوب جانتا ہے. تو یہ چور کی سزا ہے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے اس فعل کی جو انہوں نے کیا ہے. العیاذ باللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی باتیں کی ہیں. اللہ اکبر. جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی وہ اللہ کی حدود کو نہیں مانتے تھے اور جھوٹے لوگ تھے، جھوٹ کو سنتے تھے اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور جو ان پر تورات اتری تھی ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے. ان کے ایک جوڑے نے زنا کیا، یہودیوں کے ایک جوڑے نے، عورت اور مرد نے زنا کیا. تو وہ کہنے لگے جاؤ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، تو ان کے پاس جا کے فیصلہ کرواؤ، ان کی شریعت جو ہے وہ بڑی آسان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے جی یہ 2 بندوں نے، ایک عورت اور مرد نے زنا کیا ہے تو آپ فیصلہ فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تورات کے اندر اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بس یہی کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور گدھے پہ بٹھا کے جو ہے نا وہ شہر کے اندر اس کو پھرا دیتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے. آپ نے فرمایا یہ سزا نہیں ہے، تورات لے کر آؤ. تو تورات لائی گئی. ایسے ظالم، ایسے جھوٹے بے ایمان تھے. یہ دیکھو نبی کے سامنے وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے، ایک ان کا عالم تھا، اس نے جو رجم کی آیت تھی نا سنگسار کرنے کی، اس پر انگلی رکھ لی، اوپر والی اور نیچے والی پڑھ دی. تو ان کا وہ ایک بہت بڑا عالم تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ، جو مسلمان ہو چکے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھایا تو دیکھا نیچے رجم کی آیت موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہودی عورت اور یہودی مرد کو رجم کر دیا گیا، یعنی سنگسار کر دیا گیا. اللہ نے کہا یہ آپ کے پاس کیوں حکم لے کر آتے ہیں، فیصلے لے کر آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس خود تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ظاہر ہے تورات جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اس وقت تک موجود، اگرچہ انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی تھیں، وہ اپنے من پسند فتوے شامل کر دی، بہرحال اس کے اندر پھر بھی موجود تھی. آگے اللہ نے اللہ اکبر تورات والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ کافر ہیں. اسی طرح جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اسی طرح فاسق ہیں. میرے محترم بھائیو، یہ آیات بڑی سخت ہے، یہ آیات بڑی سخت ہے. اللہ کرے یہ آیات کوئی اللہ کا بندہ ان حکمرانوں کے سامنے جا کے پڑھے، یہ جو مسلمان ملکوں پر مسلط ہیں، ان ظالموں کے سامنے جا کے پڑھے کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، تمہیں اللہ نے سلطہ دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اور یہ آیات پڑھو، سنو ظالموں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے شریعت نازل فرما دیا، حکم اتار دیا ہے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مقابلے میں انگریز کا قانون درست ہے
اس کے کافر مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات ذرا دھیان سے سنیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی حاکم، اگر کوئی بندہ، کوئی تجزیہ نگار، آج کا کوئی روشن خیال اللہ کا باغی کمیونسٹ بدبخت بد دین انسان، وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں دین اسلام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، برطانیہ کا قانون جو ہے وہ درست ہے، ایسے شخص کے کافر مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ تو حق ہے، یہ تو سچ ہے، مگر کمزوری، سستی، بہرحال پھر بھی وہ ان وعیدوں سے خالی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، معاملہ بڑا سنگین ہے، اور یہ معاملہ بالخصوص صاحب اقتدار لوگوں کے لیے جتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کل قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے۔ اور ایک اور بات کر دوں، ذرا دھیان سے سننا، آپ بھائی بھی اپنا جائزہ لیں۔ ان لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں جنہوں نے آج تک دین کو نافذ کرنے کی، سوچنا تو بڑی دور کی بات، کوشش تک نہیں کی۔ انہوں نے دین کو نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے اس کے لیے سوچا یا سوچنے کی کبھی انہوں نے زحمت بھی نہیں کی۔ آپ لوگ بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ بات ذرا سخت ہے، ذرا اس کو ہضم کر لینا۔ ان لوگوں کو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جنہوں نے آج تک اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ہم بھی سارے اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ذرا اپنا جائزہ ضرور لے لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہود و نصارہ کے ساتھ عموماً یہ جو ہوتا ہے سلسلہ دین سے دوری، اللہ کے قانون جو نافذ نہیں ہوتے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ جو ان کو دوست بنائے گا نا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا۔ آگے اللہ نے ایک اور سخت آیت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، تو جو ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، تو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ جناب انہوں نے سر دیا ہوا تھا دین کو، اس کے علاوہ کوئی اور اٹھا نہیں سکتا دین کا بوجھ، اللہ اور قوم لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی فکر کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے دین کا نوکر ہمیں رکھ لے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ اور بندوں کو لے آئے گا، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے غنی، غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ۔ ساری دنیا فرعون جیسی ہو جائے نا، جو وقت کا فرعون تھا اس جیسی ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ یاد رکھنا بات، کوئی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں، ان کی اپنے دل کے اندر محبت، ان کے لیے نرمیاں، یہ میرے محترم بھائیوں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ۔ وہ ڈریں، وہ بھائی، وہ دوست، وہ ہماری خواتین اللہ سے ڈریں، جو اپنی شکل و صورت، اپنا لباس، اپنی وضاحت، اپنی تہذیب، اپنی غمی خوشی یہود و نصارہ جیسی بناتے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں کا دم بھر رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے ہماری الگ ثقافت، الگ تہذیب، الگ اللہ کے فضل سے ہماری پہچان ہے۔ ہم نے یہ جو پاکستان الگ لیا تھا، نعرہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ تھا نا۔ دو قومی نظریہ کیا؟ کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری الگ تہذیب ہے، الگ ہماری ثقافت ہے۔ یہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کی الگ تہذیب ثقافت ہے۔ ہم اپنے دین پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ 75 سال ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، ابھی تک نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ آئے گا ضرور ایک دفعہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ ہم تو بھئی دیکھیں مایوس نہیں، مایوس جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ مایوس اللہ سے، اللہ کی رحمت سے کافر ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل سے مایوس، ایک بندہ بھی کھڑا ہے نا، اور وہ اپنے طور پہ کھڑا ہے دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے گا، ساری دنیا ادھر ہو جائے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتلا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ بہت ساری قومیں پہلی امتیں پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نبی ہے، اس کے ساتھ ایک جماعت ہے، ایک نبی اس کے ساتھ چند لوگ ہیں، ایک نبی اس کے ساتھ گروہ، ایک نبی اس کے ساتھ 10 بندے، ایک نبی اس کے ساتھ 4 بندے، ایک نبی اس کے ساتھ 3 بندے، ایک نبی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ نبی کیا تھا؟ وہ سرخرو ہے اللہ کے ہاں۔ وہ نبی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ ایک بندہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے سامنے یا اللہ میں تیرے دین کے لیے کھڑا تھا، جتنا میں کر سکتا تھا، باقی آگے اللہ نے سوال بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا میں مکلف ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے کوئی کہے جی سرگودا میں
شریعت کا نفاذ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھ سے کوئی میں اس کا مکلف نہیں ہوں. اس کا مکلف کون ہے؟ ڈی پی او ہے, آر پی او ہے, یہ فارے جو بٹھائے ہو یہ ہیں, ہم تو نہیں ہیں. تو ان سے سوال ہونا ہے. تو ہر شخص کم از کم اپنا سوال تو, اپنے سوال کا جواب تو اللہ کے سامنے دینے کا پابند ہے نا, تو وہ کم از کم کھڑا ہو. تو یہ یہود و نصارہ کی دوستیاں جو ہے میرے محترم بھائیو, یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر. اللہ نے کہا اے ایمان والو, ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو تمہارے دین کا کبھی وہ قرآن کا مذاق کرتے ہیں, مذاق نہیں بلکہ قرآن کو جلاتے ہیں, کبھی وہ نبی کی توہین کرتے ہیں, کبھی وہ ہمارے مقدسات پر حملہ کرتے ہیں. اور مسلمان کے دل میں یہود و نصارہ کے لیے نرم پہلو ہو, یار یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کوئی, اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. آگے اللہ نے ان کی جرائم کی لمبی فہرست بیان فرمائی ہے. سود خور, رشوت خور, حرام خور, اللہ کے باغی, اور ان کے مولوی جو تھے وہ ان کے ساتھ ملنے والے. اور میں قسم سے آج پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ ان کے مولویوں کے اللہ نے کہا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, ان کے علماء نے, وہ جو بڑے نیک لوگ تھے, ربانی رب والے جو لوگ تھے, اللہ والے, وہ کھڑے کیوں نہ, انہوں نے ان کو روکا کیوں نہ, گناہ سے کیوں نہ روکا, ان کو حرام خوری سے روکا کیوں نہ. اللہ اکبر. لیکن اصل بات یہ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر پھر کھانا پینا شروع کر دیا. پھر اللہ نے جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان پر لعنت کر دی. دو نبیوں کی زبانی ان پر کیا ہو گئی؟ لعنت ہو گئی. وہ یہ سلسلے کر دے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ان کے کام تھے یہودیوں کے, جو اپنی عوام کو بتلاتے نہیں تھے, سمجھاتے نہیں تھے, اور ادھر اللہ اکبر جماعتیں اور جناب بڑے بڑے جماعتوں کے سربراہ, ذمہ داران ان کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں, روکتے ہیں. ان کے سامنے ڈھول بج رہے ہیں, روکتے ہیں. ان کے سامنے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے, روکتے ہیں. کام کوئی پیچھے رہ نہیں رہے, پیچھے ہم رہے نہیں ہیں یہودیوں سے, عیسائیوں سے پیچھے نہیں رہے. لیکن اللہ کرے کوئی توفیق اللہ دے دے, کم از کم بندہ اپنے آپ پہ تو کھڑا ہو جائے. معاملات میرے محترم بھائیوں بڑے سنگین ہیں واللہ. یہ دیکھو ان کے اللہ نے بیان کی, نہ تو وہ اللہ کے رشتہ دار تھے اور نہ ہی ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے, لم یلد ولم یولد, اس کا کسی کے ساتھ نسب نہیں ہے, وہ خالق ہے, ہم سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہے. کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے تو پھر ہی کچھ فائدہ ہونا ہے, ورنہ میرے محترم بھائیوں یہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آگے اللہ نے ان کے جرائم بیان کیے. بدبخت کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. استغفر اللہ. اللہ نے کافر ہیں یہ ظالم. اور جناب مسیح نے تو کہا تھا, جناب عیسیٰ نے تو کہا تھا اللہ کی عبادت کرنی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت میں آ کے, عقیدت میں آ کے انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے, تینوں میں تیسرا ہے, یا جناب عیسیٰ ہی رب ہے, انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سارا جو معاملہ کیا, ان کو جو بڑھایا ہے, بندے سے الہ بنا دیا, رب بنا دیا, یہ محبت کے طور پہ کیا تھا کہ گستاخی کے طور پہ؟ بولیں. محبت کے طور پہ. یہ محبت کے اندر بڑی تباہی بربادی ہوتی ہے. محبت جناب آپ کو کیا پتا بزرگوں کا کیا شان ہے, آپ کو کیا پتا جناب فلاں صاحب کا کیا شان ہے. اس نے تو جناب آنن فانن جناب وہ بیٹھی ہوئی تھی چڑیاں درخت پہ, اس نے جناب کہا مر جاؤ, ساری مر گئی. پھر اس نے کہا زندہ ہو جاؤ, ساری زندہ ہو گئی. وہ تو جناب روح کا تھیلا لے کے جا رہا تھا, ملک الموت, وہ جناب تھیلا ہی چھین لیا. اس نے کہا واپس تب کروں گا, میرے سارے پیروکاروں کو تو نے کبھی پوچھنا نہیں. کیا تماشے ہیں یار. اللہ معاف فرمائے. دین کدھر ہے؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے اللہ کی الوہیت؟ کون اللہ کو جانتا پہچانتا ہے؟ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. قرآن پڑھو, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. تو اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا, چاہے وہ نبی کا ساری زندگی دفاع کرتا رہا ہو. کیوں جی؟ نبی کا بات سمجھ رہے ہیں, نبی کا ساری زندگی 8 سال سے لے کے 50 سال تک نبی کا دفاع کرتا رہا. نبوت سے پہلے بھی دفاع اور نبوت کے بعد بھی دفاع, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قریش نے اس وقت تکلیف اذیت دی جب ابو طالب مر گیا,
جب تک وہ مرا نہیں تھا ان کو اتنی جرت نہیں ہوئی تھی, اتنا دفاع کرتا تھا. کہاں پہ گیا ہے بولیں؟ جہنم میں گیا ہے. شرک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا, مشرک جنت میں. اور جب ان کی یہ بدبختیاں اللہ نے بیان کی عیسائیوں کی, انہوں نے غلو عقیدت اور جناب احترام محبت میں آ کے ان کو رب بنایا, تو اللہ نے کہا لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بتلائی, امت کو بتلائی. کیا آپ نے فرمایا؟ اللہ اکبر, فرمایا مجھے میری شان سے ایسا نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو بڑھایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, پتہ نہیں بھائیوں کو پتہ کیوں نہیں, کیوں پڑھتے نہیں ہیں دین, قرآن پڑھتے نہیں, احادیث پڑھتے نہیں, اور اتنا کہہ دیں تو انہوں نہیں پتہ جی یہ کوئی اور ہی زندگی, یہ کوئی اور ہی سلسلہ ہے. اور بھائی سلسلہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سلسلہ ہے, قرآن اور حدیث ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے, اس کے علاوہ تو کوئی اور سلسلہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے میری شان سے ایسا نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شان سے بڑھایا. میں بندہ ہوں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, میں کیا ہوں؟ بندہ ہوں. تو تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, یہ آپ کی شان ہے, اللہ کا بندہ اور اس کا. اچھا اللہ کے بندے ہیں اور ساری دنیا میں یعنی اس کائنات میں اس انسانوں میں سب سے افضل ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ بندے ہونے کے باوجود سب سے کیا ہیں؟ اعلیٰ اور افضل ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کی شان میں اضافہ کرنا, آپ کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا, جو عیسائیوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور یہودیوں نے جس طرح عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا, میرے محترم بھائیو یہ وہی ڈگر ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی. اور قریب ترین جو ہیں وہ عیسائی ہیں, کیونکہ ان کے اندر درویش ہیں, اور اسی طرح یہ گرجوں کے اندر رہنے والے وہ کمارے کیا کہتے ہیں اسے, انہیں پادری وغیرہ اور راہبائیں جو ہے نا وہ رہتی ہیں, تو کہتے ہیں یہ قریب. لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں, ان کے بعد مشرک ہیں. تو پتہ چلا اسرائیل جو یہودیوں کی سلطنت ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ دشمن ہے. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ کس کا آتا ہے؟ انڈیا کا. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ انڈیا. کون ہے؟ 3 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں, یہ دشمن ہیں ہمارے, یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ اللہ نے کہہ دیا. یہ حالانکہ وہ چاہتے تو قرآن کو غلط کر سکتے تھے, لیکن وہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ اللہ نے کہا ہے. یہودی نہ پہلے مسلمانوں کا خیر خواہ تھا, نہ ان کے لیے نرمی تھی, نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی. اللہ اکبر. لیکن ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ, حساب چکا دیں گے انشاءاللہ, لیکن وہ لوگ ذرا اور ہوں گے. آج کل کے مسلمان ذرا مشکل کام ہے, کیونکہ یہ کھڑے, وہ کسی نے پوچھا, یہودی وہ بیٹھا ہوا تھا کسی ملک میں, 7 مسلمان تھا, دونوں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پوچھا ہاں جی کون؟ اس نے کہا میں یہودی. اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا مسلمان. اس نے کہا مسلمان کو دیکھ کے بڑا تیز تھوڑا تھا, کہتا ہے ہاں پتہ ہے آپ کو کہ آپ کو ہم نے قتل کرنا ہے, اور پتھر نے بول بول کے بتلانا ہے جہاں پہ آپ نے چھپے ہونا ہے کہ میرے پیچھے یہودی ہے. پتھر نے بولنا اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی. اسی طرح درخت بول کے کہے گا اے مسلمان آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. کہتا ہے ہم نے اس طرح آپ کو قتل کرنا ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ قتل کرنے والے آج کے مسلمان نہیں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جن کی تعداد جمعوں میں اتنی ہوتی ہے جتنی اب ہوتی ہے, اتنی ان کی فجر کی نماز میں ہوگی. وہ لوگ عمل والے مسلمان, باعمل مسلمان, وہ ہمیں قتل کریں گے. ہاں بالکل اس وقت عمل والے ہی مسلمان ہوں گے جو جناب مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جناب عیسیٰ علیہ السلام. حالات بڑے ہی سنگین ہوں گے. آج کل تو اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود رو رہے ہیں, مر رہے ہیں, کچھ نہیں, لٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, امریکہ یہ ناراض ہو گیا تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونا. وہی اللہ والے کھڑے ہوں گے جو انشاءاللہ برداشت کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو پھر دے گا. تو بہرحال یہ میں نے عرض کر رہا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارے کے بارے میں بیان کیا. اس سے پہلے اللہ نے طیبات پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے, آپ کے گھر آپ موجود نہیں تھے. ان میں سے ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا, ایک نے کہا میں ساری رات میں زندگی بھر روزے رکھوں گا, ایک نے کہا کہ جناب میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت, آپ کا چہرہ غصے سے ہو گیا. آپ نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, قیام بھی کرتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, روزے
چھوڑتا بھی ہوں, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا دین اعتدال کا, میانہ روی کا ہمارا دین ہے. الحمدللہ میانہ روی سے ہٹے نہ, میانہ روی پہ چلیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ, قسم اٹھا کے جو توڑ دیتا ہے میں یہ کروں گا, قسم اٹھا کے کہتا ہے میں یہ کام کروں گا, اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر میرے محترم بھائی اس کا کفارہ ہے. کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے جو آج کل موجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جوڑے, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے وہ روزے رکھے. عموماً بھائی ادھر قسمیں اٹھاتے ہیں, قسمیں توڑ بھی دیتے ہیں, پھر پرواہ بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں, اللہ معاف فرمائے. ہمیں تو جس طرح کہ دین ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوا, اور بھائی یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے, اس کو اپنے اوپر نافذ جہاں تک ہو سکے میرے بس میں وہ تو میں اپنے اوپر کروں نا اس کو نافذ. تو کبھی قسم ٹوٹ جاتی ہے, قسم اٹھانے کے بعد اس کا کیا دیں, کفارہ دیں. کفارہ کیا ہے, 10 مسکینوں کو جوڑے دیں, 10 سوٹ, یا 10 مسکینوں کو کیا کھلائیں, کھانا کھلائیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. مثلا بچہ والد کہتا ہے اپنے اللہ کی قسم تو باہر گیا نا تو میں تجھے یہ کروں گا وہ کروں گا. اب اس کے بعد وہ اس کو نہیں کرتا, اگر وہ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے. اب اس پر کیا ہے, کفارہ ہے. کفارہ وہ کفارہ ادا کرے, نہیں تو قسم نہ اٹھائے. اسے کس نے کہا ابھی تو ضروری قسم کا, تو قسم اٹھائے گا تو پھر اس کا کفارہ بھی دینا. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مشرکین مکہ کی جو رسمیں تھیں ان کا بیان کیا ہے. وہ انہوں نے کچھ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تھے. اللہ نے کہا اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیے تھے, خود انہوں نے. عمر بن لحی وہ بدماش تھا جو پہلا اس نے یہ سارے سلسلے بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کے لے کر گھوم رہا تھا. فرمایا یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے شرک جو ہے وہ داخل کیا تھا قریش میں. آگے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بیان فرمائی, اور اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصہ بیان فرمایا جو قیامت والے دن ہونا ہے. اللہ پوچھے گا عیسیٰ بتلا, تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو. اللہ اکبر. جب ان سے یہ سوال ہونا ہے اور یہ جو بنائے بیٹھے ہیں ان کا کیا بنے گا, تو وہ کہیں گے سبحان کہ اللہ تو پاک ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایسی بات کہوں جو نہ حق ہے, جو غلط ہے, ایسے ممکن ہی نہیں. اگر میں نے کہی ہوتی تو جانتا تھا, تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. بہرحال تو سب کچھ جاننے والا ہے. آگے وہ کہیں گے, التجا بھی کریں, یا اللہ تو اگر عذاب دے ان کو تو تیرے ہی بندے ہیں, اگر تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلاوت شروع کی قیام میں. ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. کیوں روئے تھے آپ؟ بولیں. اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. کتنا نبی کو اپنی امت کی فکر تھی, اور امت کو پرواہ نہیں. امت سوئی ہوئی ہے, امت وہ ساری رات جاگ رہے ہیں, رو رہے ہیں ایک آیت پر. اللہ کی قسم کتنا رحیم نبی ہے, کتنی فکر والا نبی ہے, اور مجھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں. اوہ بچے ہیں میرے, اوہ بچہ جناب صبح اس نے پڑھنے جانا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, وہ نہیں اس کو سوئے رہنے دو, اس کی حرج ہوتا ہے, یہ دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا. وہ بالکل واقعی یہ پیچھے ہی ہے. اللہ کی قسم یہ سب سے پیچھے رہ گئی. اللہ سے ڈریں. جو نبی آپ کے لیے رات کو جا کے اللہ کے سامنے روتا ہے, اور اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھ لیں اٹھ کے رات کو. چلو وہ نہیں پڑھ سکے, کم از کم فجر ٹائم تو اٹھ جاؤ. فجر کو اپنا معمول بناؤ, باعمل مسلمان بنو. قرآن ہمیں کھڑا کرتا ہے کس پہ؟ عمل پر. بد عمل مسلمان نہیں بناتا. قرآن کیا بناتا؟ صحابہ ایسے ہی تھے, جیسے جیسے قرآن اترتا گیا ان کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے اوپر لاگو کیا, لاگو کرتے گئے تاکہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی النبی. سبحان